बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और ये ख़बरें सुन के मुझे कुछ पुराना दौर याद आ रहा है। और वो पुराना दौर जो है वो शायद आपको भी याद आए। अगर आपने बारिश में केचवे, जिसको हम पंजाबी में गंडोए कहते हैं, वो निकल आया करते थे कच्ची ज़मीन से। अब तो खैर कच्ची ज़मीन जो है वो आबादियों में कहीं मिलती नहीं है, सोलंग लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं। तो कच्ची ज़मीनों से बरसात के दिनों में जब केचवे, जिसको हम गुंडोए कहते थे, वो निकलते थे तो उसके ऊपर नमक बच्चा पार्टी जो होते थे वो फेंकते थे। तो वो नमक गिरने के बाद गुंडोया साहब जो हैं, वो जो उनका हशर होता था, ये ख़बरें कुछ लोगों का हशर उन्हीं गुंडोयों जैसा कर रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मामला ये हुआ कि कल ट्रंप ने रात को 11-12 बजे के करीब जो है वो अरब ममालिक के साथ वो क्या कहते हैं मुलाकात की। ये जो मीटिंग थी ये होस्ट कर रहे थे दो ममालिक, एक तुर्की और दूसरा अमेरिका। और ये जो मुलाकात थी, ये इसकी तफसीलात जो हैं वो उस तरह से सामने नहीं आ सकी, इधर उधर से आ रही हैं ख़बरें। ज़ाहिर है कि जो मीडिया पर्सन या जो सहाफ़ी साथ गए होते हैं इस तरह की डिग्निटीज़ के साथ, उन तक ख़बरें जो हैं वो किसी न किसी ताल्लुक़ वास्ते और ज़रिए से पहुंच जाती हैं, तो वो रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन उस मुलाकात के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, ये लैग स्लैग हुई उनकी कोई 36-35 1 मिनट, इससे ज़्यादा कोई नहीं, ट्रंप के साथ। और वो जो गुफ्तगू हुई, पहली बात ये कि वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी शानदार थी। ये बॉडी लैंग्वेज जो थी, एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये अल्लाह ताला की अनायत है कि ये जो एतमाद आया है पाकिस्तान के लीडर्स के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आया कि हमने, वही बात है कि जो 6-7 मई को जो रात को 26 मिनट की जो जंग लड़ी, और उस जंग के पीछे कई साल की रियाजत थी और तैयारी थी, और वो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स होती हैं कि किस तरह पाकिस्तान से अमेरिका ने रुख मोड़ा, और पाकिस्तान भी रेंटल इकॉनमी के तहत चल रहा था। और खैर जैसे भी वो जो भी हालात थे वो तारीख़ का एक हिस्सा हैं। अभी हम जो है वो उस पर गुफ्तगू नहीं ज़्यादा कर सकते क्योंकि हमारा मौजू नहीं है वो वाला। लेकिन पलटा जो था वो वक्त ने खाया, और पाकिस्तान ने अपने जो डिफेंस के मामलात हैं, इवन के जो सैटेलाइट से मुतल्लिक़ भी मामलात हैं, वो हमने चीन की तरफ शिफ्ट किए। और चीन ने, सीधी बात ये है कि हमारे साथ कोई फ़नकारी नहीं की। वरना तो 1965 में जब यूब खान साहब अमेरिका गए थे तो वो कौन से सदर, कैंडी साहब ने उनका सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के दौड़ के इस्तकबाल किया था, और अमेरिकन पाकिस्तान के सदर की को खुशामदीद कहने के लिए सड़कों के ऊपर अपने बच्चों समेत आए हुए थे। सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, एक तरफ वो जो झंडियाँ हाथ में पकड़ के इस्तकबालिया एक तकरीब सी होती है, या लोग बस इस्तकबाल कर रहे थे कि पता नहीं कौन आ गया। बड़ा छोटा सा मुल्क था पाकिस्तान, चलें अब से बड़ा था क्योंकि बांग्लादेश भी उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो थी उसकी, वो एक ज़रूरत थी एक कोल्ड वार में, या जो रशिया के ख़िलाफ़ जो सरमायादाराना निज़ाम है वो जिस तरह से चल रहा था, तो पाकिस्तान जो था उसका किरदार बड़ा कलीदी था। तो लेकिन उस वक़्त भी जब 1965 की जंग, ये खैर दौरा उससे पहले का था, जब 1965 की जंग हमने भारत के साथ लड़ी। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233-8122-280। और उससे पहले जितने भी हमारे सीटो सेंटो वाले दूसरे तीसरे जो मायदे हुए थे, पाकिस्तान के ऊपर ये शर्त थी कि ये जो अमेरिका ने आपको असला दिया है, ये आपने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। तो अमेरिका की जो कह लें कि जितनी मेहरबानियाँ, दोस्तियाँ पाकिस्तान के साथ रही हैं, ये भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है।
کہ امریکہ نے پاکستان کو ہاتھ پکڑ کے بڑا اوپر بھی اٹھایا ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں. ہماری ٹیکنالوجی سے لے کے ہماری ایجوکیشن، ہمارا ایون کہ یہ جو سنترا، جو مالٹا، جو کنو آپ کھاتے ہیں، یہ بھی جو وہ ہوتا ہے نا قلم لگی تھی، یا یہ جو ہائیبرڈ آیا تھا بیج، یہ بھی امریکہ کی مہربانی کے ساتھ آیا تھا. خیر لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجک مجبوریاں ہوتی ہیں. امریکہ کی مجبوریاں جو تھیں وہ اس طرح کی تھی کہ وہ بھارت کو بھی، اور وہ 100 سال آگے کی پلاننگ لے کے چلتے ہیں. لیکن چین کے معاملے میں پاکستان نے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شفٹ مارا تھا اور چین کے ساتھ روابط بڑھائے تھے، اور تب چین نے پاکستان کے ساتھ یہ 2 نمبری نہیں کی اس طرح کی، کیونکہ چین کی انڈیا کے ساتھ ویسے ہی اپنی بھی بڑی لگتی لگتی تھی، ابھی تک لگتی لگتی ہے. لیکن چین ایک الگ بات ہے کہ وہ اکانومی کے ذریعے معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے، اکانومی کے ذریعے اسٹریٹجکلی چیزوں کو ڈیل کرنا چاہتا ہے، طاقت کے ذریعے، بلاک سسٹم کے ذریعے اس طرح سے نہیں کرنا چاہتا. مدعا سمپل سا ہے کہ پاکستان نے پھر ایک بار چین کی طرف دیکھا، اور چین نے پاکستان کے ساتھ دوستی پوری نبھائی، اور پاکستان نے اس دوستی کی کہہ لیں کہ فوائد یوں حاصل کیے کہ ہم نے بھارت کو جو چنے چبوائیں ناکوں. اب وہ کوئی سنجیو صاحب ہیں، ان کا آج میں پڑھ رہا تھا، وہ نورین جنجوہ ہماری دوست ہیں جیو کی، انہوں نے وہ والا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی اترائیں، فخر کریں، یہ کریں وہ کریں. تو وہ اپنی حکومت کے اور مودی صاحب کے لتے لے رہے ہیں، اور پاکستان کو جو پہ در پہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہا ہے اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. پاک سعودی معاہدے سے لے کے اس وقت جو امریکہ میں پاکستان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، عرب ممالک، آج ایک اور وہ تصویر بلکہ ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ جو قطر کے امیر ہیں وہ جب ہی پروگرام چل رہا ہے، ملیشیا کے، جارڈن کے جو سربراہان ہیں وہ جناب یوں کر کے سر جوڑ کے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو خیر میں مدعے کے اوپر آتا ہوں. مدعا یہ ہے، ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی، اور پھر پاکستان کو جو لولے پوچے لگ رہے ہیں اور ایک بڑا محبت بھرا جو اظہار ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی وہ 26 منٹ کی جنگ کے نتائج ہیں جو چین کی دوستی کی وجہ سے پاکستان نے ثمرات سمیٹے ہیں. تو جو یہ معاہدہ بھی جو ہوا، سارا کچھ ہوا، تو اب وہ جس طرح سے وہ ملاقات ہوئی، چاہے وہ 36 سیکنڈ کی تھی، وہ جناب جفی پروگرام، اور وہ دوسرے ایک دوسرے کو یوں ہو رہا ہے، اینج ہو رہا ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس کے بڑے معنی ہیں. اور اس ملاقات کو لے کے پاکستان کے اندر پاکستان کے جو بدخواہاں ہیں، بدخواہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جناب لوٹ رہے ہیں انگاروں کے اوپر. اگر آپ ان کے ٹویٹ دیکھیں، ان کی پوسٹ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو کوہرام مچا ہوا ہے کہ جی کہ وہ کوئی اس کو مطلب وہ اس میں سے بھی کوئی تضحیق کا پہلو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو آرام نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستان ترقی کرتا بھی ہوا نظر آ رہا تھا، اور جو پروجیکٹ عمران خان کو لانے والے، اس کو سنوارنے والے، اس کی آبیاری کرنے والے، اس کی پہرے داری کرنے والے، اور بدلے میں کروڑوں روپے لینے والے، اربوں روپے لینے والے. میں کروڑوں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپے کمائے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کمائے. یار کچھ لوگ تھے وہ ماہانہ 2-2 کروڑ روپے کماتے تھے، اور کیوں کماتے تھے؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے کماتے تھے. خیر میں مدعے کے اوپر آتا ہوں. اور کسی کی بیگم نے کوئی تھنک ٹینک بنایا ہوا تھا، اس کو کروڑوں روپے مل رہے تھے. یہ سارے بیٹھ کے جو اس وقت ولاگ کر رہے ہیں، پاکستان نے غلطی کر دی ہے، پاکستان یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سعودی عرب نکل جائے گا پتلی گلی سے، اسرائیل آئے گا پاکستان کا ایٹم بم لے کے اڑ جائے گا، یا پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اس کا ایٹم بم چھین لے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کی دیہڑیاں لگتی تھیں عمران خان صاحب کے دور میں. اب ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اور جوں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، جوں پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، یہ وہ گنڈویوں کی طرح تڑف رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جوں ہی پاکستان کو کامیابی کوئی ملتی ہے، کسی گنڈوے کے اوپر کوئی نمک پاشی ہو جاتی ہے، اور پھر جو وہ تڑفتا ہے، وہ اگر آپ نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں، اگر آپ میرے ایج فیلو ہیں اور آپ نے وہ سارا کچھ اپنا بچپن میں وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو گنڈوے کا تڑفنا ضرور یاد ہوگا.
ظالمانہ بات ہے، لیکن بچہ پارٹیاں اس وقت جو تھی ان کی انٹرٹینمنٹ ہی ہوتی تھی. تب وہ جی وہ کیا جی وہ بیبی شارک کہ ڈیڈی شارک کہ پتہ نہیں بیبی شارک، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. بابا بابا بیگ شیپ ہیں جی، ہیو یو اینی پول، پتہ نہیں کہ مجھے تو یہ آتی بھی نہیں چیزیں. خیر میں صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 36 سیکنڈ کی ایک الیک سلیک ہیلو ہائے ملاقات ہوئی، اور ملاقات جو تھی وہ کثیر الجہتی تھی. اس میں 1 سے زائد ممالک تھے، عرب ممالک تھے. پاکستان کا ان کے ساتھ بیٹھنا ہی ایک بڑی بات تھی. خلیج فارس کے لوگ جو ممالک تھے ان کے سربراہان تھے، ان کے درمیان پاکستان کا ہونا ہی ایک اپنی اسٹریٹجک ایک پوزیشن اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اہمیت وہ بیان کرتا ہے. یہ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ میں نام بھی نہ لوں لوگ پہچانیں، آپ اپنا ہوا تعارف بہار کی ہے. تو پتہ نہیں میں ٹھیک پڑھیا کہ نہیں، ٹھیک پڑھیا جی. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں اوکے جان دو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان کا اس موقع کے اوپر ہونا ہی ویسے ہی ایک بڑی اہمیت والی بات ہے یار، اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ انڈرمائن اس لیے کر رہے ہیں کہ مفادات کو زک پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کو مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. اب دوسری جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 2 صحافیوں کی گفتگو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور وہ گفتگو جو ہے وہ ایک امریکہ میں تھا، ایک پاکستان میں تھا صحافی. کل مجھے عامر الیاس رانا صاحب نے بھی یہ والی بات میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ 25 ستمبر کو، کب 25 ستمبر کو پاکستان کے وفد کی یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ایک وفد کی ملاقات جو ہے وہ ہوگی ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں. لیکن پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جی کہ آپ خود اعلان کریں، ملاقات ہے تو وہ تو میزبان جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے، وائٹ ہاؤس کوئی شیڈول جاری کرے. وہ ٹائم کا عامر الیاس رانا صاحب نے مجھے بتایا تھا، ابھی یہ طے ہونا باقی ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ابھی تک شیڈول جاری نہیں ہوا. آج مطلب ابھی تو اس وقت میرا خیال ہے وہاں پر جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں گا تو تازہ دن چڑھا ہوگا، سادہ یعنی دن سٹارٹ ہوا ہوگا. تو وہاں پر 24 سٹارٹ ہوگی نا جی، 24 سٹارٹ ہوگی وہاں پر. تو 25 یعنی کہ ہمارے ہاں یہ ایک دن کا آپ کیونکہ 11-12 گھنٹے کا فرق ہے تو اس سے آپ حساب لگا لیں. 25 کو وہاں پر ملاقات ہونی ہے، ایک دن کا درمیان میں ورکنگ ڈے ہے. تو زور لگ رہے ہیں. یہ عامر الیاس رانا صاحب کی بات یہاں پر ختم ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل بھی ہوں گے، وزیر دفاع بھی ہوں گے، وزیر خارجہ بھی ہوں گے، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، عطا تارڑ صاحب بھی ہوں گے. یا دیکھیں کون کون جاتا ہے اور کون کون وفد میں شامل ہوتا ہے. میرا خیال ہے وزیر خزانہ بھی پاکستان کے ہوں گے. اچھا اب یہ جو ہے وہ ایک وہاں پر موجود امریکہ میں موجود ایک پاکستانی صحافی نے ایک صحافی کو یہ والی بات بتائی جو مجھ تک پہنچی. انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ 90% جو ہے وہ یہ ملاقات جو ہے وہ طے ہے. 10% واشنگٹن ڈی سی کے پریس کلب سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافیوں نے امریکہ میں موجود ایک پاکستانی صحافی کے جو کہ عامر الیاس رانا صاحب نہیں ہیں، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، ان کو بتایا کہ ملاقات 90% طے ہے لیکن 10% جو ہے وہ گڑبڑ ہونے کا امکان ہے. اور وہ 10% گڑبڑ کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو ہر چیز کو ایک بزنس ٹرانزیکشن کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ جی کہ یہ ٹرانزیکشن ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، میرا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایون غزہ میں انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بھی اپنی جو فیملی کے لیے ہے وہ ایک بزنس ایونیو تلاش کر لیا ہوا ہے. تو اس وقت یہ جو امریکہ میں موجود صحافی ہیں انہوں نے پاکستان میں موجود ایک صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی جو مجھ تک پہنچی کہ جی کہ اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے وہ بڑا زور لگا رہی ہے کہ یار کہ ملاقات ہو جائے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی. اور کیوں ہو جائے؟ اس وجہ سے ہو جائے کہ پہلے آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی تو یہ پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کی سول سپریمیسی کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں صحافی بڑے شرارتی تھے. تو دوسرے صحافی نے جواب دیا کہ یہ جو 10% ہے یہ کہیں زیادہ ہیوی. تو انہوں نے کہا بالکل یہ جو 10% کا جو امکان ہے یہ 90% سے زیادہ ہے، بڑا زور لگ سکتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ زور جو ہے وہ کہاں سے لگے.
کئی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے سوچے گا، فلانا کس طرح سے سوچے گا، اور پھر کہ امریکہ کو اور پینٹاگان کو زیادہ فائدہ کس میں ہے. ان کو کیا لگے پاکستان میں سول سپریمیسی جو ہے وہ جناب وہ کون سا کس بھاؤ بکتی ہے، بکتی بھی ہے کہ نہیں بکتی، اور اس کے حالات کیا ہیں وہاں پر سول سپریمیسی کی. امریکہ کو کیا میرا مطلب ہے کہ اس کا بھاؤ تول لینے کی ضرورت ہے. امریکہ تو کوئی پار نہیں ہے. امریکہ کو اگر لگتا ہے کہ نہیں جی عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل لیا تھا تو بس ٹھیک ہے، مل لیا تھا، ختم ہوئی گل. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی چاہتا ہو کہ نہ ملاقات ہو عاصم منیر صاحب کے ساتھ اسی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ پینٹاگون ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ زیادہ کمفرٹیبلٹی ہو کہ یار کہ نہیں عاصم منیر صاحب کے ساتھ ٹرمپ صاحب تہاڈی ملاقات ہوگی، بس جاندی کرو اور ختم کرو یار، شہباز شریف نو چھڈو پرا کی کرنا. تو جو پاکستان کے امریکہ میں موجود صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی طرف سے اس نقطہ نظر سے بھی زور لگایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے، ہو جائے. اور دیکھیں یہ 90% جو ہے وہ کنفرم سمجھیں، 10% جو نان کنفرمیشن والی جو ایلیمنٹس ہیں وہ 90% والے ایلیمنٹس سے بھاری ہیں. اور ٹرمپ کا تو کوئی پتہ نہیں وہ کہڑے پاسے چلے جائے. باقی جو ہے وہ ڈان نے بڑا اچھے طریقے سے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جی کہ وہ مسلمان ممالک سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے. میں اس رپورٹ کا نا آپ کو صرف ایک جو ابتدائیہ ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک سخت گیر خطاب کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت مسلمان حکمرانوں سے ملاقات کی تاکہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ ختم کرنے کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر سکے. تو ویسے تو یہ بڑا جو کہتے ہیں نا کہ جی سخت خطاب، وہ سخت خطاب جو تھا وہ تو اقوام متحدہ کو لے کے دے کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایون کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جنگیں تو کوئی نہیں رکھوائی، میں نے رکھوائی 7 جنگیں، اور یہ اقوام متحدہ کی بلڈنگ بھی نہیں ٹھیک بنی ہوئی، میں نے ٹھیکہ دیا میں پڑھا کے ورنہ بڑی ناقص جی بلڈنگ ہے، نہ پارکنگ یہ ہے وہ ہے. تو وہ بڑا برسے جو سخت خطاب ہے وہ اس سلسلے میں ہے. اور سخت خطاب اس سلسلے میں ہے کہ جی کہ غزہ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بحالی ہو تو پھر پیسے لاؤ، یرغمالی چھوڑیں. اور یہ پاکستان سمیت جو عرب ممالک ہیں، طیب اردغان صاحب جو ہیں وہ جو چیز کو ہوسٹ کر رہے تھے، تو دیکھیں اس کا رزلٹ آؤٹ کم کیا آتا ہے. لیکن جو 25 ستمبر کی جو ملاقات ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے پہلے ملاقات طیب اردغان صاحب کے ساتھ ہونی ہے جس کا ایجنڈا بڑا ہیوی بتایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ 2 بڑی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں، یہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا جی، میں نے تو ایک تو آپ کو یہ ساری صورتحال بتا دی کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے، میں نام جو ہے نا وہ حیا کا ہمارا نام نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا. آپ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو گفتگو ہے اس فقیر کی وہ بھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہی سن رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کا واجہ کون سا اور کس کی دکھتی رگ کہاں سے چھٹ رہی ہے کہ یہ جو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں ہو رہی ہیں، تکلیف جو ہے وہ اس کہاں اور کس کو ہو رہی ہے. تو میں تو وہ جہاں پر تکلیفیں ہو رہی ہیں میں ان کے نام بھی نہیں گنا سکتا آپ کو کہ کہاں تکلیفیں ہو رہی ہیں اور کہاں پر جو ہے وہ کام خراب ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں میں بتا سکتا کہ کیا کام خراب ہو رہے ہیں کیونکہ تھوڑی سی آ کرنی چاہیے. اچھا جی، یہ آخر میں ایک اور جو خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی وہ ہے فلک جاوید صاحبہ. یہ ایک بڑی پاپولر پاکستان تحریک انصاف کی رکن کہہ لیں آپ، اور یہ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی گفتگو کی وجہ سے، یعنی کہ بڑے بلنٹ اور کسی حد تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا غیر شائستہ آپ کہہ لیں، اگر آپ نے ریزنیبل گفتگو کرنی ہے تو ان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے. گالم گلوچ بھی کر لیتی ہیں، بڑی سخت بات بھی کر لیتی ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد سے. 9 مئی میں بھی ان کے نام آیا تھا، 9 مئی میں بھی وہ میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں. ایک کوئی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہوا تھا. تو ان کو کل اسلام آباد سے گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے اور ایون ان کی بہن ہے صنم جاوید صاحبہ، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس نے گرفتار کیا ہے، وہ کہاں پہ ہیں. غالباً یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے کہ پتہ چلے کہ وہ کہاں پر ہیں. تو جو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے، اچھا اب یہ بڑا ایک گڑبڑ معاملہ ہے
پاکستان، کیونکہ میں یہی فلک جاوید صاحبہ کا ایک کلپ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ یہ فواد چودھری صاحب اور ان کی بیگم کو بھی بہت ہی غلیظ قسم کی گفتگو کرنی تھی ان کے بارے میں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اتنا لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی. انہی بہنوں کے یا صنم جاوید کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف والے ہی کہتے ہیں کہ ان کی کچھ قابل اعتراض ویڈیوز ہیں وہ ہم جاری کر دیں گے. آگے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ یا ان کی بہن کی طرف سے کہا جاتا ہے اگر ہماری کوئی ویڈیو جاری کی گئی تو پھر ہم بھی بہت سے لوگوں کی ویڈیو جاری کر دیں گے. بڑا گند پڑ گیا ہوا ہے. تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے خلاف جو کچھ مواد اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے یہ نون لیگ والے ہیں یا کوئی اور ہیں. تو بہرحال نون لیگ والوں میں اتنا دم خم کوئی نہیں ہے ان کے سوشل میڈیا میں، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. تو یہ کوئی آپس کی ہی ان کی لڑائی ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ گرفتار ہوئی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے کسی فلیٹ سے. یہ ایشو نہیں ہے یہ کہ جی وہ کہاں سے گرفتار ہوئی ہیں، کوئی کہیں سے بھی پناہ لے سکتا ہے. اس وقت جتنے 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ ہماری پنجاب حکومت ان کو کسی کو گرفتار کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے جی؟ وہ ایک تو صوبے میں ویسی شورش ہے، ویسے ہی وہ بڑے سینسٹیو ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر جی اگر ہم وہاں پہ جا کے ریڈے شیڈے کریں گے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا جو فیڈرل اتھارٹیز ہیں دوسرے صوبے کی درخواست کے اوپر، تو وہ صوبائیت پھیل سکتی ہے، عصبیت والے معاملات ہو سکتے ہیں، لسانیت والے ہو سکتے ہیں. وہ اس طرح کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بھئی قانون کے اوپر عمل کریں اور جن کو گرفتار کرنا ہے ان کو گرفتار کریں اور کام جو ہے وہ آگے چلائیں. سیدھی سی بات ہے. تو نکتہ صرف یہ ہے کہ جن کو بھی گرفتار کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. یہ فلک جاوید صاحبہ ہوں یا صنم جاوید صاحبہ ہوں یا کوئی اور بندہ ہو، جہاں سے مرضی گرفتار کریں. اگر وہ قانون کو مطلوب ہے تو گرفتار کر کے گرفتاری ڈال دیں یار، بتا دیں کہ گرفتار کیا، ضمانت ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ. تو کوئی گل نہیں. تھوڑے کو لوگ اگے کہڑا پھڑے جا رہے ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں جی. مطلب وہ نہ میرا خیال ہے ختیجہ شاہ پکڑی گئی، نہ وہ کوئی بھٹا صاحبہ ہیں وہ پکڑی گئی. وہ جو آلریڈی جیل میں تھے وہ جیل میں، عائشہ بھٹا میرا خیال ان کا نام ہے. میرے ویسے وہ بہت خلاف ہے بی بی، کیونکہ میں نے سب سے پہلی مرتبہ ان کا نام لیا تھا. اچھا چلے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان کا نام کیسے لیا تھا یار. خیر وہ نام یہ تھا کہ یہ ان کا پہلی دفعہ نام آیا تھا جب پنجاب میں گورنمنٹ تھی، نگران گورنمنٹ تھی. نگران گورنمنٹ صحافیوں کی گورنمنٹ تھی یار. نام کہاں سے آنے ہوتے ہیں؟ اس طرح کی انفارمیشن کہاں سے آنی ہوتی ہے؟ سمجھیں اس بات کو، کم کو تھوڑا سمجھیں. وہ عائشہ بھٹا صاحبہ پتہ نہیں میں کس کے کہنے، میں عمران شفقت کو چھوڑوں گی نہیں، میں کر دیں گے وہ جو دل کرتا کرو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.